बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई इसराइल की एजेंसी मोसाद ने जनरल आसिम मुनीर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था? इसके पीछे हकीकत क्या है? इस वक्त ये खबर जंगल में आग की तरह फैली हुई है। इस हवाले से आपको इंतहाई अहम हकाइक आपके सामने रखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या अरब ममालिक ने अमेरिका को अपने अड्डे खाली करने से के बारे में इतला दे दी है? क्या मार्को रूबियो को, जो कि इस वक्त खलीज के दौरे पे हैं, उनको बता दिया गया है कि अमेरिका अपने फौजी अड्डे यहाँ से ले जाए? इसमें क्या हकीकत है? और इसके साथ ही इस्लामिक नेटो की कहानी और मेजर गोबर आरिया की ज़ुबानी वो ये बता रहे हैं कि क्यों इस्लामिक नेटो नहीं बन सकता, और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो अगर आप किसी 5 साल के बच्चे के सामने भी रखें तो हंस हंस के लौटपॉट हो जाएगा। उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहली खबर कि क्या वाकई इसराइल ने जनरल आसिम मुनीर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था? देखें, ये एक पॉडकास्ट के अंदर ब्राज़ील के एक सहाफ़ी हैं, जियोपॉलिटिकल तज्ज़ियाकार हैं, उनका नाम है पीपी एस्कोबार। इन्होंने ये दावा किया है कि इस्राइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने जनीवा में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफद को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था, और नेतन्याहू ने इसकी इजाज़त भी दे दी थी। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इस मंसूबे को पकड़ लिया और सख्त पैगाम पहुंचाया गया कि हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे अगर डेलीगेशन को हल्की सी भी आंच आई। अब यह खबर आती है और उसके बाद जंगल में आग की तरह फैल जाती है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मसला ये है कि किसी भी हुकूमत ने इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की है। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे इसकी कोई तौसीक नहीं की है, और इसके साथ ही इसराइल से इसके ऊपर अभी तक कोई रद्द अमल हमारे सामने नहीं आया है, जबकि मगरबी मीडिया, स्विस हुकाम या किसी इंटेलिजेंस लीक्स में भी इसका किसी भी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन पीछे खेल क्या है ये मैं आपको भी बताता हूँ। खुद पाकिस्तानी मुबस्सरीन और सहाफ़ी भी इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि ये नाकाबिले तस्दीक है। अब इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? तो यकीनी तौर पे जब हम तारीख़ पर नज़र डालते हैं और ख़ास तौर पे मोसाद के बैरून मुल्क टारगेटेड ऑपरेशंस पर नज़र डालते हैं, तो ईरान के साथ उनके जौहरी साइंसदानों को ख़त्म किया गया, फ़लस्तीनी तंजीमों के रहनुमाओं को ख़त्म किया गया, और हमने ये देखा कि कई खुफिया ऑपरेशंस यूरोप और मशरिक़ वस्ता में भी मोसाद की तरफ से किए गए। लेकिन इसका जवाब तो ये है कि असूली तौर पे मोसाद ये काम कर सकती है, लेकिन इसका अगला जवाब ये है कि पाकिस्तान ईरान नहीं है। एक खबर हमारे सामने आई थी कि जब फील्ड मार्शल ने ईरान का दौरा करना था तो उन्होंने ईरान से इजाज़त मांगी थी कि पाकिस्तान के जंगी तैयारे उन्हें वहाँ पर एस्कॉर्ट करें या उनका तहफ़्फ़ुज़ करें या उनके साथ, उनके तैयारे के साथ चलें। तो उसके बाद फिर ये खबर आई सामने कि ये गैर तस्दीक शुदा खबर थी, लेकिन बहरहाल वहाँ से ये खबर आई कि ईरान ने अपने जहाज़ फराहम किए और ईरान ने बताया कि हमारी एयरफोर्स भी मौजूद है और हम आपको वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो इसका मतलब ये है कि इसराइल की तरफ से ये ख़तरा महसूस किया जा रहा था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के किसी भी डेलीगेशन को नुकसान पहुंचा सकता है या फील्ड मार्शल को निशाना बना सकता है। लेकिन यहाँ पे ये काम आपको बता दूं कि ये इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि इसकी जियोपॉलिटिकल लागत जो है वो इसराइल को बहुत भारी पड़नी थी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनाब किसी भी मुल्क के फील्ड मार्शल को या जनरल को मारने का मतलब ये है कि ये सिर्फ इंटेलिजेंस ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये किसी भी मुल्क के खिलाफ एक खुला ऐलाने जंग है, और खुला ऐलाने जंग भी एक ऐसी रियासत के खिलाफ जो कि जौहरी ताकत रखती है। 250 के करीब उनके पास न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। एक ही इसराइल को पूरे नक्शे से मिटाने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे अगर ये काम होता, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अगर निशाना बनाने की कोशिश की जाती, तो सफारती बहरान, अस्करी रद्द अमल, मुस्लिम दुनिया की नाराज़गी और जो मुज़ाकराती माहौल बना हुआ था कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में इस वक्त पाकिस्तान एक मेन सालिस के तौर पे, और इस सालसी के प्रोसेस के अंदर फील्ड मार्शल एक मेन
کردار کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ اب اگر اس طرح ہوتا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذاکرات تباہ ہو سکتے تھے، امریکہ مشکل میں پڑ سکتا تھا، سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک بحران پیدا ہو سکتا تھا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو ثبوت ہیں ان کی انتہائی کمی پائی گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پوری کہانی کے اندر صرف ایک ہی سورس ہے، اور وہ شخص ہے جس نے آگے پوڈ کاسٹ میں یہ دعویٰ کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا سورس اس حوالے سے ہمیں نہیں ملتا، اور ہم یہ عام طور پہ یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری کریمز کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ایویڈنس ریکوائر ہوتا ہے، اور یہاں پہ ثبوت دعوے کے برابر نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خبر اتنی مقبول کیسے ہو گئی، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 3 بڑے جذبات ہیں جو کہ بھڑکائے جا سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ وہ ہے اسرائیل مخالف بیانیہ، پاکستان کے بڑھتے ہوئے سفارتی کردار کا تصور جو کہ بھارت میں رات کی نیندیں اڑائے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ ہی عاصم منیر کو جو عالمی سطح پر ایک پاور بروکر کے طور پہ پیش کیا گیا ان کے سٹیٹس کے طور پہ، تو اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میجر گوبر آریہ کی بات اگر پہلے کر لیں تو وہ بہت بہتر ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ اسلامک نیٹو بننے جا رہی ہے، اور ایران نے بھی کہہ دیا کہ آپ اسلامک نیٹو بنائیں، تو اب وہ کہانیاں شروع ہو گئی، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی، اور وہی پرانی باتیں کہ پاکستان کے تو معاشی حالات ہی بہت خراب ہے، پاکستان کی تو خود مختاری بالکل ختم ہو چکی ہے، اور جو پہلا مذاکرات کا راؤنڈ تھا وہ مکمل نہیں ہوا جب جے ڈی وینس پاکستان آئے اور باقر کالیباف پاکستان آئے، اور دوسرا راؤنڈ تو شروع ہی نہیں ہو سکا۔ اب آپ اس کی عقل دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس وقت اس کے آڈینس کا آئی کیو لیول کیا ہے کہ وہ اس کی باتیں بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور یہ افیم کی طرح جسے لوریاں سناتے ہیں اور افیم کی انگلیاں چٹاتے ہیں، یہ بالکل وہی ایک کام کر رہا ہے، اور ایک طرح سے پوری انڈیا کی قوم کو ایک انٹیلیکچول اینستھیزیا جب تک یہ روزانہ نہیں دیتا اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا۔ اب پھر یہ کہتے ہیں جی سوئٹزرلینڈ کے اندر گئے اور وہاں پہ جس ہوٹل کے اندر یہ سارے مذاکرات ہوئے وہ تو قطری سوورن ویلتھ کا فنڈ سے خریدا ہوا ہے، وہ تو قطریوں کی ملکیت ہے، تو قطری جو ہیں وہ اس تمام کی تمام ٹاکس کو سپانسر کر رہے تھے۔ اب بات یہ کہ آپ جو مرضی بات نکال لیں، پوری دنیا نے بتا دیا کہ یہ مذاکرات کیسے ہوئے، پاکستان کا اس کے اندر کیا کردار تھا۔ قطر کے اوپر تو خود ایران کی طرف سے حملے کیے جا رہے تھے، اور پاکستان سے ایران نے اور ایران کے صدر جب پاکستان کا پہلا دورہ کیا ہے، یہ سب کچھ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہی حال ہے اس گوبر آریہ کا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھارت پر حملہ کرنا تھا، پاکستان نے جواب دینا تھا، تو جن کو آج کل یہ آکاش تیر اور براموس میزائل آفر کر رہے ہیں خلیجی ملک کو، وہ پاکستان کو مبینہ طور پہ کہا گیا کہ $3 بلین آپ کو دیے جائیں گے، اور $3 بلین کسی اور مد میں آپ کو کمپنسیٹ کیے جائیں گے، آپ بھارت پر حملہ نہ کریں۔ لیکن پاکستان نے پوری دنیا کو بھارت کو جواب دے کے دکھایا کہ پاکستان کی کیا قابلیت ہے، اور یہ جو کاغذی شیر ہیں یہ کاغذ پہ ہی اچھے لگتے ہیں، فلموں میں اچھے لگتے ہیں، میدان جنگ میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور اچھا، اور مزے کی بات سنیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے تو ہوٹلوں کو خالی کروا لیا گیا، اور ایک لمبے عرصے تک پورے ہوٹل کو مذاکرات کے لیے وقف کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں جناب پاکستان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ہوٹل کے پیسے دے دیتے، وہ بھی آغا خان فاؤنڈیشن نے دیے۔ یقینی طور پہ آغا خان فاؤنڈیشن نے وہ پیسے دیے ہوں گے، کیونکہ زیادہ تر ہوٹل پاکستان کے اندر جو بڑے ہوٹل ہیں وہ آغا خان فاؤنڈیشن سے کسی نہ کسی طریقے سے یا ان کے مالکان سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر وہ اس طرح کا کوئی پروسیس سپانسر کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اب بہت سے کام کر رہے ہیں۔ اب اسلامک نیٹو کی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان، یہ بقول گوبر آریہ کے پاکستان ایک انتہائی کمزور لڑی ہوگی اسلامک نیٹو کی، جو چین کے ساتھ کبھی جڑ جائے گی، کبھی امریکہ کے ساتھ جڑ جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی بک بک کر دیتا ہے۔ اس کی عقل کا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو خلیجی ممالک ہے وہاں پہ قابل کاشت جو علاقہ ہے وہ انتہائی کم ہے، وہاں پہ فوڈ سیکیورٹی کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ پاکستان نے لاکھوں ایکڑ زمین اسی فوڈ سیکیورٹی کو ڈیل کرنے کے لیے سعودی عرب کی فنڈنگ سے اور جو مشترکہ معاہدوں سے
وہ کام چل رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ جناب اتنے ڈالر دیے جا رہے تھے پاکستان کو، تو اب انہوں نے اس زمین کو ایک طرح سے گروی رکھ لیا ہے اور انہوں نے اس پہ قبضہ کرنے کی پلاننگ کی ہوئی ہے، وہ اگر پیسے نہ دیے تو اس پہ قبضہ کر لیا جائے گا۔ اب جب یہ کہانیاں سن کے بھارت کی نوجوان نسل بڑی ہوگی تو آپ ان کے آئی کیو لیول کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی کہانیاں سنا کے گودی میڈیا اپنی عوام کو پاگل بنا رہا ہے۔ اچھا، اب اگلا سوال سن لیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا عرب ممالک نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے خالی کرنے کا کہہ دیا؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے، تو میں آنکھیں بند کر کے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے اور اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور سعودی عرب وغیرہ نے، قطر نے، یو اے ای نے، کسی نے بھی ابھی تک اڈے خالی کرنے کا کوئی بھی اس طرح کا بیان نہیں دیا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مارکو روبیو خلیج کے دورے پہ ہیں اور وہ خلیجی ممالک کو اپنے جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے، جو مذاکرات کیے ہیں، جو امن معاہدہ کیا ہے ایران کے ساتھ، اس حوالے سے اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ افواہیں چل کیوں رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آپ کو بیان ٹرمپ کا سامنے آیا ہوگا کہ سعودی عرب کے جو اڈے ہیں وہ ہمیں استعمال کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب سعودی عرب نے منع کیا اپنی فضا استعمال کرنے سے، اپنا ایئر بیس استعمال کرنے سے، تو پھر امریکہ کو فریڈم پروجیکٹ کو راتوں رات روکنا پڑا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی آپریشن کی اجازت نہ دینا یا اڈے خالی کرو، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اکثر جو عرب ممالک ہیں وہ اس کے استعمال کو اکثر محدود کر دیتے ہیں، کئی مشنوں کی وہ اجازت نہیں دیتے اور سیاسی شرائط بھی کئی دفعہ لگا دیتے ہیں، لیکن مکمل اخراج ایک انتہائی اور مکمل طور پہ ایک الگ بات ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے، ایران جنگ کے دوران قطر، یو اے ای، سعودی عرب سب پہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ جو ہے وہ پورے خطے کے اندر پھیل جائے، اور انہوں نے جان بوجھ کے واشنگٹن پر یہ دباؤ ڈالا کہ آپ جناب اس جنگ کو ختم کریں۔ یہی وجہ تھی کہ مارکو روبیو کو بار بار خلیجی ممالک کو یہ یقین دلوانا پڑا کہ ان مذاکرات میں، اس امن معاہدے کے اندر، امریکہ ان کے مفادات کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گا۔ تو کیا ٹرمپ واقعی سعودی عرب کی مرضی کے بغیر یہ اڈے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ قانونی طور پہ، ویسے تو بدماشی آپ کر سکتے ہیں لیکن قانونی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی امریکی اڈے کی موجودگی دفاعی معاہدوں، میزبان ملک کی اجازت، اسٹیٹس آف فورسز ایگریمنٹس، اس پر قائم ہوتی ہے، اور اگر سعودی عرب، قطر یا یو اے ای اپنے اڈے بند کرنے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں امریکہ کو، تو یہ سیاسی اور قانونی طور پہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ بہرحال ٹرمپ نے سخت لہجے میں کہا، نرم لہجے میں کہا کہ ہم اس کو واپس لے لیں گے یا ہم کر لیں گے، تو یہ ایک سیاسی دباؤ یا مذاکراتی زبان تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، خلیجی ممالک اب جو ہے وہ مکمل طور پہ امریکہ کے تابع نہیں رہنا چاہتے، انہوں نے امریکہ کی حقیقت کو دیکھ لیا ہے۔ وہ چین سے تجارت کرتے ہیں، وہ روس سے بات کرتے ہیں، وہ ایران سے رابطے رکھتے ہیں اور امریکہ سے سیکیورٹی لیتے ہیں۔ ان کے مفادات مختلف ہیں، کسی ایک مفاد کو دیکھ کے دوسرے مفاد کی مکمل طور پہ نفی کر دینا بالکل بھی انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اب خلیج چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آبنائے حمز کے معاملے کو میچور کرنا ہے، توانائی کی سپلائی کو مینٹین کرنا ہے، اسرائیل کی سیکیورٹی کو امریکہ کو یقینی بنانا ہے، ایران کا توازن جو اس وقت بہت ڈیفرنٹ ہو چکا ہے اس کو مینٹین کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپس میں خلیجی اڈوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ خلیجی اڈے ابھی تک قائم رہیں گے امریکہ کے، اور خاص طور پہ جو تیسرا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان، قطر و بعض دیگر ممالک نے حالیہ بحران میں ثالثی کی جگہ بنانے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے ان کی سفارتی اہمیت بڑھی ہے، مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، مختلف ڈیپینڈنس کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو جنرل عاصم منیر کو نشانہ بنانے کی جرت اسرائیل کر سکتا اور نہ ہی خلیجی ممالک معذرت کے ساتھ امریکہ سے فوجی اڈے فوری طور پہ خالی کروا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ کہانی اگر آپ نے میجر گوبر آریہ سے سنی ہوتی تو وہ آپ کو راتوں رات کچھ کا کچھ کروا دیتا، کیونکہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہانیاں بناتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔